बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है वो हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कल जिस तरह से पीटीआई को मीडिया और सोशल मीडिया तो खैर है ही उनका, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से जिस तरह की सपोर्ट आई, जिस तरह लाहौर के एक सहाफ़ी बिलाल मोहसन के ऊपर और दो दीगर भी हैं सुना है, ठीक है। उनमें से एक तो वो हैं जो पहले कैमरामैन होते थे तो आजकल वो सहाफ़ी बन गए हुए हैं। चलिए अच्छी बात है, हर बंदे को तरक्की करनी चाहिए। तो लेकिन असल पक्का ते पीड़ा जर्नलिस्ट कोई सी जिन्हों मार पाई और पीटीआई के हाथों मार पड़ी और उसे गिरा कर उसके ऊपर कूदा भी गया दो बंदों ने, ठीक है, और उसको बचाना भी पड़ा सिक्योरिटी को। लेकिन इस बात को जस्टिफाई किया गया कि पीटीआई जो है और पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के एक अखबार के एडिटर और एक टीवी चैनल के जिसे कहना चाहिए एमडी या डायरेक्टर न्यूज़ लेवल के लोगों की तरफ से ये पोस्टें की गई कि जनाब ये बिल्कुल ठीक हुआ है तो ये हुआ है, तो जैसा सवाल होगा तो वैसा जवाब होगा। सवाल कैसा होता है? सवाल करना जर्नलिस्ट का हक है, ये हमें आप ही बताते रहते थे। और खास तौर पे वो लोग जो कि प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत फाइलें देख के आते थे ना, अब तो इतराफ मौजूद है ना, फाइलें देख के आते थे तो वो सवाल उठाते थे, तो सवाल तो उठेगा। और ये इनके प्रोग्राम उठा के देख ले यार, ये जो लोग हैं जो इस वक्त अपने आप को बड़े लाल मुजक्कर समझ रहे हैं और जनाब सहाफत के माई बाप समझ रहे हैं, इनके प्रोग्राम देख ले। मतलब तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। यानी आप सवाल तो उठेगा। आप देखिए शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम, सवाल तो उठेगा। मामा सवाल करने के कुछ एटिकेट्स भी तो होते हैं ना, कुछ एथिक्स भी तो होते हैं। जर्नलिस्ट की मिराज होती है कि वो किसी को सवाल करे और वो गुस्से के अंदर गालियां बकना शुरू कर दे। वो 40 पारे वाला जर्नैल नहीं सी, वो जड़ा रेलवे का बना था, ठीक है ना, खाकसार के एक सवाल की मार था, वो भाग गया था, ठीक है। और मेरे खिलाफ जाती तौर पे नाम लेकर रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर में इस्लामाबाद से स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया। खाकसर वहां पे पेश हो गए, उसने मेरे खिलाफ वो तबर्रा किया और वो जहर फूंका। और जब वो जहर फूंक के हट गया तो मैंने कहा नहीं, पहले दो तीन लोग और सवाल करें। दो तीन लोगों ने और सवाल किया। खाकसार ने फिर जनाब खड़े होके अर्ज किया कि सर ये जो समरी है ना, ये मेरे पास आपके दफ्तर से आई है, इसके ऊपर आपके सिग्नेचर हैं और मैंने इस समरी की बुनियाद के ऊपर तस्वीर दी है। अगर आपको ये समरी ना मिली और आपने बगैर देख के दस्तखत कर दिए हुए तो ये आगे करना यार मिनिस्टर जनरल साहब के लिए। जनरल साहब नाच गए सन। उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी होती थी तो पहले पूछता था मेरे ऊपर रेलवे के ऊपर पाबंदी लगी है, मेरे रेलवे एंट्री के ऊपर। जब तक वो मिनिस्टर रहे मुशर्रफ दौर में, नेशन में ये उनसे प्यार मोहब्बत शुरू हुआ था। फिर मैं नेशन छोड़ के दी न्यूज भी चला गया तो उनकी मोहब्बत मेरे ऊपर जारी रही। रेलवे के अंदर एंट्री पे मेरे ऊपर से पाबंदी तब हटी थी जब मसूफ को रेलवे की मिनिस्ट्री से रिलिंक्विश किया गया था, फारग हुए। ठीक है, सानू काम नहीं करना पैंदा सी, अदारे ने बीट लै गए किसी होर नूं देती, लेकिन अगे कॉमर्स एडिटर तो मैं ही सा जिन्हें बैठ के जिन्हें रिपोर्टर की जो है वो लगानी होती थी, खबर लगानी होती थी, तो फिर वहां पे उनकी चीखें निकलती। छोटा स्टाफ बड़ा खुश था मुझसे ना, नीचे वाले जो थे। हाँ, अब तो उनमें से कई अल्लाह के पास भी चले गए। वापस अपने मौजू के ऊपर, जो मटीरियल फराहम किया, जो कंटेंट फराहम किया मेन स्ट्रीम मीडिया ने, और इस घटिया और गलीज हरकत को जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसके ऊपर हमारे मुहिब्बी और जनाब हमारे ममदू आमिर डेनमार्क वाले राजा आमिर शहजाद साहब ने जो है वो एक ट्वीट लिखा, काफी लंबा सारा था। तो मैंने कहा कि पहले वो ट्वीट जो है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाए और फिर उसके ऊपर जो है वो तबसरा आपके गोश गुजार किया जाए। कूजे को दरिया में बंद किया, इसलिए मैं कोट किए बगैर रह नहीं सकता। लिखते हैं कि 2013-14 के धरने में और प्रोजेक्ट इमरान नियाजी की तैयारी में महज एक मुनज्जम मीडिया इंजीनियरिंग और बयानिया साजी यानी कि नरेटिव कंस्ट्रक्शन, वैसे नरेटिव बिल्डिंग भी कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, इसकी एक बड़ी लंबी और घिनौनी वारदात डाली गई। इस मरले पर मेन स्ट्रीम मीडिया से निस्बतन आजाद और तनकीदी आवाजों को मुनज्जम तरीके से साइड लाइन पे कर दिया गया, जबकि सहाफियों और तजियाकारों की एक मखसूस खेप को लाकर
نمایاں کیا گیا اور نمایاں جگہ پہ بٹھایا گیا۔ یہ صدیق عمران ریاض اینڈ کمپنی کا بیچ جو ہے یہ اس کا حوالہ ہے۔ جبکہ صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی ایک نمایاں کیا گیا جن کا بنیادی کردار عمران احمد خان نیازی کی سیاسی اور اخلاقی امیج بلڈنگ تھا، اور اس پورے عمل پر ایک جامع تحقیقی کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے بس خدا سے بڑا ثابت نہیں کیا عمران احمد خان نیازی کو اپنے تبصروں میں، اے میرا تبصرہ بھی ٹھیک ہے، باقی انہوں نے اسے سب کچھ ثابت کر دیا۔ صادق اور امین تو اس کو عدالت نے کھڑے ہو کے، سپریم کورٹ نے قرار دے دیا، انہوں نے اس کو میڈیا سپورٹ فراہم کی، یہ جو نئی کھیپ لائی گئی تھی۔ دھرنا کی کنٹینر تقاریر کے دوران عمران خان کی جانب سے کھلے عام گالم گلوچ، ریاستی اداروں کے سربراہوں کو دھمکیاں، الیکشن کمیشن اور پولیس افسران کے خلاف توہین امیز زبان کا استعمال ایک معمول تھا، مطلب کہ جیسے کہ پھینٹا لگانا، لٹکانا، مونچھوں سے پکڑ کر گھسیٹنا، اس کو مین سٹریم میڈیا نے گیس لائٹنگ ایک تھیری ہے میڈیا کمیونیکیشن کی، اس کے ذریعے ایک انقلابی مزاحمت کے طور پر ثابت کیا اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر گھسایا۔ کوئی شخص کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے اور دھمکی دے کر اس کو پھر بھی پوتر اور صادق اور امین اور مہاتما ثابت کیا جائے، تو وہ جو ثابت کر رہے ہیں پھر ان کا حدود اربا ڈاک خانہ اور ولدیت کا خانہ چیک ضرور ہونا چاہیے۔ آئے ہائے کیا فکرہ کہہ گیا، حدود اربا ڈاک خانہ اور ولدیت کا خانہ، یہ چیک ضرور ہونا چاہیے۔ راجہ عامر شہزاد نے چونکہ کر دیا تو میں کہا میرے کندھے تے بوجھ کیوں پوے۔ غیر روایتی لیڈرشپ اور عوامی غصے کا ترجمان، یہ جی عوام کے ترجمانیاں ہو رہی ہے، جی یہ عوام کا غصہ ہے جو باہر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کے طور پر یہ جو گالم گلوچ تھی اس کو فریم کیا گیا۔ یوں اصل مواد جو کہ تھریٹ اور انٹیمیڈیشن تھا اس کو بدل کر ایک قابل قبول سیاسی بیانیہ بنا دیا گیا۔ لہٰذا جیسے ہی مینا خان افریدی اور اس کے ساتھ آئے ہوئے فتح اللہ گھٹیا آدمی نے مریم بی بی کے بارے میں بات کی تو پورے کا پورا سسٹم جو تھا وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور اس تمام واحیات کی جسٹیفیکیشن دینا شروع ہو، اور ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں یہ پروجیکٹ عمران سے مستفید ہونے والے اداروں کے اندر ابھی بھی بیٹھے، اور ان اداروں کے جو ذہن بنا کے، یعنی دیکھیے نا، ایک بچہ آپ کے دستخطوں سے اس میڈیا انڈسٹری میں آیا ہو، آپ ابھی تک جو ہے ہیڈ آف پروگرامنگ ہو، اور وہ جناب جنرل مینیجر بن کے بیٹھے آپ کو پاس کر کے آگے گزر جائے، آپ سوچتے ہیں یار میرے سے کون سی پیشہ ورانہ حرکت ہوئی ہے، تو اس کو تو اتنی صحافت بھی نہیں آتی۔ ان کو فائلیں دکھاتا تھا نا باجوہ اور فیض حمید بلا کے، ان کی صحافت وہ تھی، اور پھر مالکان کے اربوں روپے کے ٹیکس کے جو کام تھے وہ جا کے نکلوائے جاتے تھے، ٹھیک ہے نا، پھر فون جاتا تھا جی ایچ کیو سے، وہ جو سرکاری افسر ہوتا تھا جس نے ادارے کے خلاف اربوں روپے کی ٹیکس چوری پکڑی ہوتی تھی، اس کو جناب وہ ایران کے بارڈر کے اوپر، ایران زاہدان بارڈر کے اوپر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا۔ تو کالا پانی ہے نا جی، ایک بندہ اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ٹیکس چوری پکڑی ہے اور اس نے کہا ہے جناب یہ ان کا تو دبئی میں کوئی فیکٹری کوئی نہیں، تو یہ تو منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، ٹیکس اویڈڈ منی یہاں سے وہاں پہ بھیجتے ہیں اور وہاں سے کہتے ہیں جی ہمیں آیا ہے، تو وہ پھر تقریباً ایک ادارہ جو تھا وہ ہر سال 2.5 سے 3 ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ لیتا تھا، تو بچاتا تھا یا چوری کرتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا کہ یار 2.5 سے 3 ارب، انہوں نے کہا اس میں سے 50 ایک کروڑ روپیہ وہ لگا دیتے ہیں ٹی وی پہ، تو باقی سارا ان کا پروٹیکٹڈ ہو جاتا۔ ایک سیٹ جو تھا وہ میڈیکل کالج چلاتا تھا، ٹھیک ہے، اور میڈیکل کالج جو چلتا تھا اس کا ایک سال کے اندر اس کی بچت جو تھی وہ کتنی تھی، تقریباً 1.25 ارب کے قریب، میڈیکل کالج سے تقریباً 1.25 ارب روپے کی بچت ہو جاتی ہے، اب تو بہت زیادہ ہے، اب تو 4-5 ارب سالانہ تک پہنچ گئی۔ وہ اس 1.25 ارب میں سے 1 ارب سے جتنی اوپر کی رقم تھی نا وہ ٹی وی چینل پہ لگا دیتا تھا۔ اے کاروبار ہو رہے ہیں پاکستان میں، اور اس کے بعد اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، سمجھ گئے ہو نا۔ اور فون جو ہے وہ باجوہ صاحب کی طرف سے جاتا، آج انہوں میں پھاڑ کے چکو گے تو میں ایک ایک دن نہ ٹھیک ہے، مارنا نہیں میں، لیکن اب چونکہ میں نے سیٹھوں کی دم کے اوپر پاؤں رکھا ہے تو سلامتی تو میری بھی انڈر تھریٹ آ گئی نا،
تو مجھے آپ چکوائیں گے تو میں پھر ایک دا نام دس کے آواں 2022 میں جب پروجیکٹ عمران خان کو باضابطہ طور پہ وائنڈ اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، باقی شعبوں کے اندر تو اس پہ کام ہوا، تاہم میڈیا کے ساتھ وابستہ ان لوگوں کو نہ صرف کہ ان کی جگہ سے نہیں ہٹایا گیا، بلکہ فیض حمید نیٹ ورک نے پروجیکٹ عمران خان کے لیے جو میڈیا سٹرکچر کھڑا اس کو اسی طور پر برقرار رکھا گیا، اور سب لوگوں کو، اب یہ میرا تبصرہ شروع ہو رہا ہے، اور سب لوگوں کو یہ رپورٹ پیش کر دی گئی کہ سر وہ تو ہمارے لوگ ہیں، ہم کہیں گے ادھر سے ادھر، یہ سودا بیچا بھی گیا، تاہم عمران ریاض اینڈ کمپنی نے یہ فلسفی جو تھی یہ غلط ثابت کر، انہوں نے کہا کہ ہے ادھر اس کے مخالف، ٹھیک ہے، اور جناب پاکستان میں ایک اور انقلابی پیدا ہو گیا، انقلابی پیدا ہو گیا نا سر، چیگویرا کے چیگویرا سے جو بھی ہے وہ پیدا ہو گیا۔ اب آ جائیے آگے، تاہم عملی طور پر ایسا نہیں ہوا، وہی میڈیا فیلڈنگ، وہی فریم سازی اور وہی بیانیہ سازی آج بھی متحرک ہے، اور مزے کی بات ہے کہ ان میں سے کئی کو موجودہ حکومت سرکاری خزانے سے تنخواہیں بھی ادا کرتی ہے، باقاعدہ بڑی بڑی تنخواہیں لاکھوں، جیسے اس طرح کا موقع آتا ہے وہ کنی کھا کے فوری طور پہ دوسری طرف کھڑے ہو۔ مینا خان افریدی کے بیان کے بعد جس انداز میں مخصوص میڈیا آوازیں متحرک ہوئیں، وہ سسٹم اوریجنل متحرک ہو گیا، اور وہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ فطری رد عمل نہیں بلکہ وہی پرانی ڈیوٹی اور بیانیہ سازی کی تکنیک کا اطلاق ہے۔ بیانیہ سازی کی اسائنمنٹ ہی، ٹریننگ ہی نواز شریف اور مریم نواز شریف کے خلاف دی گئی تھی، تو ان کے خلاف انہیں آج بھی کنوینینٹ لگتا ہے، ان کے خلاف اور اس کو جسٹیفائی کرنا ان کو آج بھی کنوینینٹ لگتا ہے، تو وہ کرتے ہیں فوری طور پہ بوتلوں سے نکل کے، نالیوں سے نکل کے، بلوں سے نکل کے سامنے آ جاتا، جس کی ان کی بنیادی تربیت یعنی واقعے سے پہلے نتیجہ طے کرنا، اداروں کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا، شکوک و شبہات پیدا کرنا اور ریاستی رد عمل کو مشکوک ثابت کرنا، یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے مطابق ہے جس پر انہیں برسوں تربیت دی گئی۔ یہ ایک کلاسک مثال ہے کہ کس طرح میڈیا اور سوشل میڈیا کو بطور اسٹریٹجک ٹول استعمال کر کے سیاسی حقیقت نہیں بلکہ سیاسی تاثر یعنی کہ پرسپشن تخلیق کیا جاتا ہے، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھایا جاتا ہے۔ راجہ عمر شہزاد صاحب نے میرے جذبات کو زبان دے دی تھی تو میں نے وہ عرض کر دی، موجودہ حکومت کے بھی میں ہوں اپنے کول کرنے لگا، موجودہ حکومت کے بھی جتنے بھی میڈیا مینیجر ہیں وہ اسی نظام کے اوپر پیسہ تھوپی جا رہے ہیں اور اس سے اپنے مرضی کے حل نکالنا چاہتے، اس سے اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے۔ مرضی کے نتائج تو وہی نکلیں گے نا سر جس کے لیے یہ مشین، یہ سٹیٹ کرافٹ تشکیل دیا گیا تھا۔ آپ اس کے اوپر جتنا مرضی مٹھا ڈالتے جائیے، آپ اس کے اوپر جتنا مرضی پیسہ لگاتے جائیے، یہ نظام جو ہے اس ملک کو، یہ جو کمیونیکیشن کا نظام ہے، ابلاغیات کا نظام ہے، یہ اس ملک کو عمران خان کے بغیر نہیں دیکھتا، بھلے وہ ایک حصے میں دیکھے، بھلے ایک سے زائد حصوں میں، میرے منہ میں خاک، یہ پاکستان توڑ دیں گے یہ میڈیا والے، یہ والے جو ہیں جو کہ پروجیکٹ عمران خان کے تحت فیض حمید نے ٹرین کر کے مختلف جگہوں پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ پاکستان یا پاکستان کے بغیر، عمران خان کے بغیر زندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو ایسے ذہنی طور پہ معذور لوگوں کے ساتھ، جن کو سکھائی ہی معذوریت گئی ہے، جن کو لگایا ہی یہ نشہ گیا ہے، آپ اس ملک کے اندر سونے کے نوالے بھی کھلا لیں، آپ امن نہیں لا سکتے، آپ سکون نہیں لا سکتے، آپ سلامتی نہیں لا سکتے، جس کے کہ آپ اہل ہیں۔ مئی میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ثابت کیا کہ وہ کتنا بڑا معجزہ کر سکتی ہے، لیکن یہ قوت جو ہے، جو تخلیق کر کے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، صرف ہر بریفنگ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے سر وہ اپنا ایسٹ ہے، آپ جب کہیں گے، جدھر سے کہیں گے وہ بھونکنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو آپ کے 14 طبق بلکہ 15واں ساتھ میں روشن ہو جانا چاہیے۔ اگر سمجھ نہیں آئی چپ کر جائے، جاتے جاتے لائک اور فالو ضرور کر لیجئے گا، کام آئے گا مستقبل میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔